अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अल्लाह वाले और बकरियों का रहबर, दो शेरों की हिफाजत। जन्नती बीबी से निकाह कैसे हुआ, आइए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही दिलकश और बेहतरीन वाक़या, जिसको सुनकर आपका ईमान यकीनन ताज़ा होगा। पर उससे पहले हमारे चैनल वाक़या टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अरब में एक अल्लाह वाले थे, बहुत नेक पाकबाज, बहुत इल्म था उनके पास, पर वे इलाही इतना बड़ा कि कभी सोच में नहीं आया कि मुझे भी रिश्ताए अज़दवास में बनना है, यानी शादी करनी है। आप जंगल में चले जाते, दुनिया से बहुत दूर, दुनिया की रंगीनियों से दूर अल्लाह की इबादत करते। ना शैतानी सोच आपके अंदर, ना कोई नफसानी ख्वाहिश थी कि किसी औरत की तरफ देखते। आपने कभी किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। दिल में मोहब्बत थी तो सिर्फ़ अल्लाह पाक की, और बस याद इलाही दिल में समा गई तो दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ दिया। मोहब्बत दिल से निकल गई दुनिया की। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया था, ना कोई गुनाह किया कि निकाह के बगैर किसी के साथ गैर अखलाकी ताल्लुक़, गलत ताल्लुक़ बनाएं। बस ज़बानी पाकी में गुजारी। अब ज़बानी तो इबादत इलाही में गुज़र गई। बुढ़ापा आया, एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुँचा, या पहुँचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह पाक मुसलमान मर्दों और औरतों का निकाह आपस में कर देगा। यानी अगर किसी इंसान ने दुनिया में निकाह नहीं किया या किसी वजह से उसको परेशानी थी, माली परेशानी थी, या फिर उसकी कैफियत नहीं थी, या वो जल्दी दुनिया से चला गया, तो अगर वो मुसलमान था, कलमा गो था, हक़ पर चलने वाला था, दिल में कोई बुराई नहीं थी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को मानने वाला था, तो वो एक नेक बीवी को पाएगा जन्नत में, या वो औरत नेक मर्द को पाएगी। उसके बाद आपने जन्नती बीवी कैसी होनी चाहिए वो हदीस मुबारका पढ़ी, जो कुछ यूँ थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैं तुमको जन्नती औरत के बारे में ना बता दूँ, वो कौन है? हमने कहा, ज़रूर ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, शौहर पर फ़िदा होने वाली, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली। जब वो गुस्सा हो जाए, या उसे कोई बुरा भला कह दिया जाए, या उसके शौहर नाराज़ हो जाएं, तो ये औरत शौहर को राज़ी करते हुए कहे, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, मैं उस वक्त तक न सोऊंगी जब तक कि तुम खुश ना हो जाओ। जब ये हदीस मुबारका आपने पढ़ी तो दिल में ख़याल आया कि यहाँ दुनिया में तो निकाह नहीं किया, पर अब बुढ़ापे की उम्र है, उम्र मेरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इस उम्र में शादी क्या खाक करूँगा, तो वहाँ यानी जन्नत में ज़रूर मेरे लिए कोई होगा। अब यहाँ इस फितरी अमल से ना गुज़रा तो जन्नत में तो होना ही होना है, पर क्या जन्नत मिलेगी या नहीं, या मैं सिर्फ़ ख्वाब देख रहा हूँ। इतने अच्छे अमल और इतनी इबादत के बावजूद जबकि उनका दिल दुनिया की गंदगी से पाक होता है, इस बात का ख़याल रहता है, ख़दशा रहता है कि क्या हमें जन्नत मिलेगी या नहीं। आपने रात में अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह रब्बे करीम, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, क्या मैं सच में साबिर हूँ कि मुझे जन्नत मिले, और अगर जन्नत मिलेगी तो क्या वहाँ पर मेरी बीवी मुझे मिलेगी, और जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। ये दुआ करके आप सो गए। आपको ख्वाब में नज़र आया कि कोई बताने वाला बता रहा है कि हाँ तुम जन्नती हो, तुम्हारे अमल तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे, क्योंकि तुमने कोई भी गुनाह नहीं किया है और गुनाह की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाए हैं। तुमने ज़बानी इबादत में गुजारी है, जबकि तुम इतने हसीन नौजवान थे, हर औरत तुम्हारी आशिक थी, लेकिन तुमने अल्लाह ताला की रज़ा और ख़ुशी में अपने दिन को गुजारा। तुमने किसी के लिए अपने दिल को ख़राब नहीं किया, बुराई नहीं रखी, तुमने किसी की गीबत नहीं की, तुमने झूठ से नफ़रत की। मुबारक हो, जन्नत तो तुम्हें मिलेगी। अब सुबह सवेरे उठे, नमाज अदा की और शुक्राने की नमाज़ पढ़ के आपने अल्लाह ताला से ये दुआ की
یا اللہ رب کریم کہ تو نے مجھے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، لیکن میری جنت میری بیوی کون ہوگی؟ یہ سوال باقی ہے۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب تو شروع میں ہی مل چکا تھا۔ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنت آپ کی قسمت میں ہے، نصیب میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ لیکن یہ دعا کی تو جواب نہیں آیا۔ آپ بہت پریشان تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے کہ جنت میں مجھے بیوی نہیں ملے گی، یا میں نے یہاں پر وہ فطری عمل نہیں نبھایا۔ یہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، اس کی نسل بڑھتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جنت میں اکیلا رہ جاؤں گا اور وہاں مجھے میری بیوی نہیں ملے گی؟ بہت گڑ گڑا کر آپ نے دعا کی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ بہت اداس ہوئے کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے، کیوں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ پھر دعا مانگی، روئے، التجا کی، استخارہ کیا اور اپنی جنتی بیوی کا پوچھا کہ کیا میری قسمت میں بیوی ہے یا نہیں۔ دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب تو آپ نے مصلے پر سر رکھ کر آنسو بہائے۔ یا اللہ تو مجھ سے خفا ہے نا؟ تبھی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اب رحمت الہی جوش میں آئے۔ تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی حسین و جمیل عورت نہیں بلکہ کالے سیاہ رنگ کی عورت ہے، ایسا چہرہ کہ کوئی شاید عام مرد دیکھے بھی نہیں۔ اس کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی، حضرت کی آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا۔ نوافل پڑھے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، چلو مجھے ملنے جانا ہے۔ یہ خاتون کون ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں کے لوگ آپ کو جانتے تھے کہ آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، عابد شخصیت ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام بہت بڑا تھا۔ آپ کو بٹھا کر پوچھا حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا اور اکیلے کیوں آئے ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اور آپ ہمیں بتا دیتے تو ہم آپ کو لینے آ جاتے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کس میمونہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے حلیہ بیان کر دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل کی ایک خاتون ہے، ان سے ملنے آیا ہوں۔ یہیں کا پتہ دیا تھا۔ لوگ حیران، اتنے حسین نورانی چہرے والے، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنے والے، اتنی عظیم بڑی شخصیت اس معمولی عورت کے پیچھے کیوں آئے ہیں جو کہ خوبصورت بھی نہیں ہے؟ آپ نے پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے اتنے دنوں کا سفر کر کے چل کر آئے ہیں، یہاں پر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، اسے تو کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا، اسے تو کوئی ملنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایسا کون سا کام کرتی ہے وہ کہ کوئی اس سے ملتا نہیں ہے؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، پاگل ہے وہ، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، بولتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کیوں ہنس رہے ہو؟ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، تم نے دنیا سے جانا ہے۔ کسی کو کچھ دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے، کیا اس کا گھر یا اس کا کوئی گھر والا نہیں ہے؟ یعنی اس کا باپ، بھائی، ماں، بہن، شوہر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے۔ اس کو پالنے والا یعنی اس کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود محنت کرتی ہے، اتنا تو ہوش ہے اسے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، نہ ہی بھیک مانگتی ہے، بلکہ وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد وہ آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے؟ مجھے ابھی ملنا ہے، بتاؤ کہاں گئی ہے، کس سمت گئی ہے؟
لوگوں نے کہا حضور جنگل میں گئی ہے، بہادر سے بہادر مرد بھی دن کے اجالے میں وہاں نہیں جاتا ہے، اتنے خوفناک وہاں پر جانور ہیں آپ جن کے بارے میں جان کر پریشان ہو جائیں گے اور وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ عورت ذات ہو کر وہاں کیسے جاتی ہے، وہ بھی اکیلی؟ اس کا نہیں پتہ، وہ تو پاگل عورت ہے۔ آپ نے کہا چھوڑو مجھے، یہ نہیں جاننا مجھے کہ وہ پاگل ہے یا دیوانی ہے، بتاؤ کس طرف گئی ہے، کہاں ہے جنگل؟ آپ نے رعب سے کہا تو لوگ ڈر گئے۔ حضرت یہاں سے آگے آپ چلتے جائیے، سیدھا سیدھا چل کر ایک جنگل آئے گا، اس جنگل کے پہاڑ سے ہی آپ کو جانوروں کی خوفناک آوازیں آئیں گی، تو بس آپ بے خوف ہو کر اندر جائیں گے اور آپ بچ جائیں گے، کیونکہ آپ تو اللہ والے ہیں۔ لیکن اس عورت کا، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نکل گیا، مجھے خوف تو تھا نہیں، میں تو اس سے ملنا چاہتا تھا جس کے بارے میں مجھے بہت برا بتایا گیا تھا۔ میں جوش میں تھا کیونکہ مجھے تو پیغام ملا تھا۔ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتا چلا جا رہا تھا کہ سامنے مجھے پیڑوں سے بھرا ہوا جنگل نظر آیا۔ جب میں جنگل میں گیا، واقعی وہ خوفناک جنگل تھا، جنگلی درندوں کی وہاں بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی آپ پر حملہ کرتا تھا، لیکن آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان پر پھونک مارتے اور وہ دور ہو جاتے، اور آپ پر کوئی بھی حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ تو غیبی طاقت تھی، یہ بات آپ کو پتہ تھی، لیکن قربان جائیں اس عورت کی مردانگی پر جو اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی تھی۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں تھا، اتنے درندے سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ آپ یہ سوچ رہے تھے۔ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ حیران کرنے والا منظر تھا۔ اپنی پوری زندگی میں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اور کسی عورت کو اس طرح میں نے جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو شاید یقین نہیں آتا، اور شاید میں کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا اگر خود اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی بکریاں چرانا چاہتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں کو گھاس کھلاتا ہے، یا بکریاں وہاں پر چرتی رہتی ہیں اور وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ بکریاں کھا پی لیں گی تو انہیں واپس لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن وہ خاتون میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جے نماز بچھا کر قبلہ رخ ہو کر نوافل پڑھ رہی تھی، اور نماز ایسی کہ آس پاس کا کوئی دھیان نہیں، اور بکریاں چرانا تو بہانہ تھا۔ یہ تو بہانہ تھا لوگوں سے دور ہونے کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ دیوانی ہے، سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ آپ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا بات ہے! آپ کا دھیان اس خاتون کی طرف تھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور ایسی نماز پڑھتے آپ نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ خاتون تو یہاں نماز پڑھ رہی ہے، پورے انباب سے اللہ کی یاد میں گم ہے، ان کو آس پاس کا کوئی ہوش بھی نہیں ہے، صرف نماز میں دھیان ہے۔ آپ کو یہی فکر کہ میمونہ اگر بکریوں کو لے کر آئی ہے تو بکریاں یہاں وہاں ہوں گی۔ اب آپ نے جب دوسری طرف دیکھا تو دیکھ کر آپ کی آنکھیں باہر نکل گئیں اور آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے ساختہ آپ نے سبحان اللہ کہا، کیونکہ میمونہ خاتون تو نماز پڑھ رہی تھیں، لیکن بکریاں شیروں کے گھیروں میں تھیں۔ وہ 2 شیر تھے، ان بکریوں کو کوئی انسان نہیں چرا رہا تھا، بلکہ 2 شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی تھیں، وہاں کی تازہ گھاس کھا رہی تھیں، شیر ان کے گرد گھوم رہے تھے جیسے کوئی محافظ ہو۔ اگر کوئی بکری بھاگتی، جیسا کہ بکری کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کچھ کہتا نہیں، نہ ہی کھاتا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کیسے ہو گئی؟
آپ دنگ حیران و پریشان کھڑے اس حسین منظر کو دیکھ رہے تھے جب شیر بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے اور ان کے چرواہے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، مجھے نہیں پتا کب تک ایسے ہی جادوئی منظر میں دیکھتا رہا۔ میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، نہ ہی کبھی آمنا سامنا ہوا، نہ ہی ذکر ہوا، نہ ہی اس علاقے میں کبھی میرا اس طرح آنا ہوا، اور حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اس سے پہلے کہ ہم ملے نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، مجھے آپ کیسے جانتی ہیں؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں عرب میں رہتا ہوں، آپ بصرہ شہر میں رہتی ہیں، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ رب کریم نے رات کو آپ کو میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ رب کریم نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی اللہ والی ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اور لوگ اسے مزدور، پاگل، دیوانی کہتے ہیں، جبکہ اس کا صرف اللہ پاک سے تعلق ہے۔ اس کی حقیقت سوائے رب تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور کوئی جاننے کی طاقت رکھتا ہی نہیں۔ آپ خوش ہو گئے کہ ایسی بیوی میری بیوی ہو، اللہ کی ولیہ۔ آپ کو جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا کہ فطرت کیسے بدلی، آپ نے حضرت میمونہ خاتون سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ، آپ تو نماز پڑھ رہی ہو، جشن کی کیفیت میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتی ہو، اور بکریوں کی فکر نہیں ہے، اور بکریوں کی طرف دھیان نہیں ہے، اور بکریوں کو انسان نہیں چرا رہا ہے بلکہ یہاں کے درندے، اور بادشاہ جنگل کا یعنی شیروں کی رکھوالی میں آپ نے بکریوں کو کیسے دے دیا؟ یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ یاری کیسے ہو گئی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ خاتون فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، یعنی جب سے میں نے رب سے دوستی کر لی، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی۔ میں نے اپنے رب کو مان لیا، دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی، ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے دوستی کر لی، اور یہاں میں عرصے سے آ رہی ہوں، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ میں ان کی بکریوں کو اس قدر خوفناک جنگل میں لے کر آتی ہوں، جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرتی ہوں، جبکہ جنگلی جانور تو میرے پاس بھی نہیں آتے، یہاں تک کہ جنگل کے شیر، جنگل کا بادشاہ خود میرے پاس آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ دونوں شیر میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر میں ایک دیوانی ہوں، مظلوم ہوں، پاگل ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، اور میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے یہ خزانے اسی کی طرف سے ہیں کہ شیر جیسا درندہ میرے تابع ہے اور میری بکریوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں اور یہ میری بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ آپ بہت حیران ہوئے، آپ نے کہا، سبحان اللہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک شادی نہیں کی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا غرق تھا کہ مجھے خیال بھی نہیں آیا، اور یہاں پر جو جنت میں میری بیوی بنے گی اس سے میرا سامنا کرا دیا گیا۔ پھر آپ نے ان سے کہا، اب ہم چلتے ہیں، ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ دنیا سے گئے تو میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے چلی گئی تھیں۔ لوگوں نے کہا ایک دیوانی جنگل کے جانوروں کے ہاتھوں ماری گئی، کیونکہ وہ اس جنگل سے پھر لوٹ کر نہیں آئی تھی، جبکہ بکریاں ان لوگوں کے پاس پہنچا دی گئی تھیں، اور یہ 2 شیر ہی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو ان کی بکریاں ان کے حوالے کی تھیں، تو لوگ سمجھے کہ انہی شیروں نے اللہ والے کو ختم کر دیا۔ بکریاں تو اپنے مالکوں کو پہچانتی تھیں، اس لیے چلی گئیں، انہیں کیا خبر کہ وہی شیر تھے جو میمونہ خاتون کے حکم پر ان کی بکریوں کی حفاظت کرتے تھے، وہی لوگ جو ان کو پاگل کہہ کر پتھر مارتے تھے، انہی کی دعا سے وہ بکریاں اتنا دودھ دیتی تھیں کہ کبھی ان کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ کس کی محبت
میں یہاں سے گئی ہیں اور پھر جنت میں آپ کا نکاح حضرت عبداللہ یعنی اللہ والے سے ہوا۔ بے شک اللہ کی محبت میں جو دنیا میں رہتا ہے اور جو دنیا سے جاتا ہے، اللہ پاک ان کو جنت میں وہ عطا کرتا ہے جو دنیا میں نہیں ملتا، اور اپنا قرب خاص بھی عطا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ والے کو ایک اللہ والی ملی، وہ بھی جنت میں ان کا نکاح ہوا۔ سبحان اللہ۔